मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कल यौम कश्मीर यकजहती मनाया गया। आर्मी चीफ का वलवला अंगेज खिताब। कश्मीर के लिए 10 मज़ीद जंगें लड़ना पड़ेंगी तो लड़ेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वलवला अंगेज खिताब दौरा मुज़फ़्फ़राबाद के मौका पर जनरल आसिम मुनीर, कमांडर इन चीफ पाक आर्मी का एक ऐसा खिताब था जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर हेडलाइन के तौर पर शाया हुआ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कहने को बातें मानी जा सकती हैं, असल में बात यह है 77 साल से पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पर कश्मीर की कमेटी बिकती रही। अब भी ऐसे बेरोज़गार सियासतदान मौजूद हैं जो कमेटी खेलते हुए सेनेट के मेंबर बनना चाहते हैं। वो बात यूं चल पड़ी कि इन दिनों एक कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक़्क़द हो चुकी, और देखिए उनके मुतालबात क्या हैं, उस कॉन्फ्रेंस के ऐलानात क्या हैं कि हुकूमत कश्मीर पर APC बुलाए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए, और जनरल बाजवा को कश्मीर पर सौदेबाजी करने की जो बातें हो रही हैं वो जनरल बाजवा वजाहत दे और आलमी बरादरी कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम करे, और जम्मू कश्मीर का तनाज़ा कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए, और कश्मीरी मुतासरीन को न्यूरम्बर्ग ट्रायल की तरह बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत, आलमी अदालत इंसाफ के ज़रिए इंसाफ दिलाया जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कभी आपने सोचा है इन 77 सालों में अब जो कश्मीर कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, ये इसका कितना नंबर था, ये सिर्फ फरिश्तों को मालूम होगा ये कितने नंबर पर थी। वैसे तो पूछा जा सकता है इन सियासतदानों से, इन इस्टेब्लिशमेंटों से और इन सिविल ब्यूरोक्रेसी से, अब तक पाकिस्तान में कश्मीर कॉन्फ्रेंस पर कौमी ख़जाना कितना खर्च कर चुका है, और इन कॉन्फ्रेंसों की वजह से कश्मीर की आज़ादी हमारे करीब कितनी आ चुकी है। और कुछ और सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर हुकूमत APC बुला ले, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ले, तो फिर क्या होगा? क्या इस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद जब ये मगरमच्छ कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, क्या इससे कश्मीर आज़ाद होगा या नहीं होगा? और ये किसे कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा कश्मीर पर सौदेबाजी की बातों पर अपनी वजाहत दे?
میرے عزیز دوستو، اگر جنرل باجوہ پاکستان میں ہے، آپ خود جا کر ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، کیوں وضاحت نہیں مانگ لیتے؟ اتنا آسان کام، جائیے جی ایچ کو، خود جا کے جنرل باجوہ صاحب کو بلائیں اور ان سے سوال و جواب پوچھیں کہ آپ نے یہ جو کشمیر کا سودا کیا ہے، جو پبلک میں باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس کی وضاحت دیں۔ اتنا آسان کام، اتنا لمبا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ٹیلی فون اٹھائیں، ایک ٹیلی فون کرنے جنرل باجوہ کو، ان سے سوال پوچھیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے، کس حیثیت سے کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کشمیر بیٹی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اس کانفرنس میں جتنے مقررین تھے وہ مذہبی تھے، آنریبل بھی تھے، بااثر افراد تھے۔ اگر ان میں اتنا ہی دم خم ہے، اتنی ہی جرت ہے، جائیں عالمی عدالت انصاف میں اور کشمیریوں کے انصاف کے لیے فوجداری مقدمہ کریں اور کشمیریوں کے لیے انڈیا کے خلاف انصاف مانگیں۔ میرے عزیز دوستو، ان مظاہرین میں ایک صاحب آزاد کشمیر کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ کیا انہیں اپنے دور صدارت میں یہ کام یاد نہ آیا کہ انہوں نے بین الاقوامی عالمی انصاف کی عدالت میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے مقدمہ بھی دائر کرنا ہے، ان کے متاثرین کے لیے آزادی کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ کانفرنس ایک مذاق بن چکا ہے، ایک ٹھٹھا بن چکا ہے، اور آج تک بتایا جائے اس کشمیر کمیٹی نے مسئلہ کشمیر کو عالمی برادری پر رائے عامہ ہموار کرنے میں کتنی کوشش کی، یعنی کشمیر کمیٹی کے نام پر اور کتنے غیر ملکی دورے کیے جائیں گے؟ میرے عزیز دوستو، آخر اس کشمیر کانفرنس میں ایک فرینڈس آف کشمیر فورم کا اجرا کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس فرینڈس آف کشمیر فورم کا سربراہ ایک ایسے شخص کو بنا دیا جس کا کام ہی پارٹیاں بدلنا اور حکومتی دائرہ اختیار میں آ کر ایسے لوٹنا، جس کی ساری عمر بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی پنڈلیاں دباتے ہوئے کبھی ایم این اے بن جانا، کبھی سینٹ کا ممبر بن جانا، کبھی بین الاقوامی فورم کا چیئرمین بن جانا، اس کی زندگی میں یہی کچھ لکھا ہے۔ چامپی لگائی جاؤ، فائدے اٹھائی جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وہ دانشور، سیاسی دانشور بے روزگار ہے۔ اس کو صرف سینٹ کی نشست حاصل کرنی ہے، چاہے وہ طریق انصاف کے ذریعے حاصل کرے، کیونکہ مسلم لیگ نون سے وہ ناطہ توڑ چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہماری ان سیاسی رہنماؤں سے، سیاسی قائدین سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے، بس کریں، خدا کے لیے بس کریں۔ قوم کے ساتھ، خاص طور پر مسئلہ کشمیر کے ساتھ یہ مذاق بند کریں۔ پہلے اس بھوکی ننگی کلاش قوم کو یہ بتائیے، ان 77 سالوں میں کشمیر کمیٹی پر آج تک کتنا پیسہ لگا، اور جن ارباب سیاست کو اس نام نہاد کمیٹی کی صدارت سیاسی رشوت کے طور پر دی جاتی رہی، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے کون کون سے شہر فتح کیے، کون کون سی تحصیلیں اور کون کون سے علاقے فتح کیے اور آزاد کرائے۔ میرے عزیز دوستو، اگر پوچھا جائے تو اس میں بڑے بڑے سیاستدان جو اس وقت فوت ہو چکے ہیں ان کے نام بھی آتے ہیں۔
آپ کو ہم صرف ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ معروف پاکستان کے سفارتکار سابق سفیر محترم کرامت گوری صاحب اپنی تحریر کردہ بار شناسائی جو انہوں نے کتاب کی تھی کشمیر کی آزادی کے لیے اسلام نے جو جدوجہد کی، اس کی ایک واقعہ اور ایک جھلک دکھاتے وہ یہ حال بیان کرتے ہوئے جناب محترم کرامت گوری صاحب اس وقت سفیر پاکستان کویت میں تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صدر کشمیر کمیٹی کا ایک دورہ تھا اور ان کا نہایت ہی شاندار استقبال کیا گیا، اور پھر ہم سب ان کو لے کر کانفرنس روم میں بیٹھ گئے جو اس ملاقات کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ یوں سفیر صاحب نے مولانا صاحب کو نہایت ہی خوشگوار الفاظ میں خوش آمدید کہنے کے بعد ان سے درخواست کی وہ جس مقصد کے لیے اس حال میں تشریف لائے ہیں وہ ذرا عوام کے سامنے آ کر کشمیر پر پاکستانی موقف بیان کریں۔ میرے عزیز دوستو، وہ سفیر صاحب کا بیان تھا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ مولانا خود اس فریضے کی ادائیگی سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے، لہذا سفیر صاحب نے ضروری سمجھا کہ مولانا صاحب کو یاد دلاؤں۔ آپ پاکستان کے خصوصی ایلچی بن کر وارد ہوئے اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی خصوصی ہدایت کے مطابق انہیں اس ملاقات کے لیے لے کر گیا۔ یوں مولانا صاحب کچھ قائل نہ ہوئے، لیکن خاموشی جب بجر ہونے لگی تو انہوں نے رک رک کر اردو زبان میں 5-7 منٹ تک کلمات ادا کیے، جس کا سفیر صاحب انگریزی میں ترجمہ کرتے رہے۔ پھر جلد ہی مجھے احساس ہوا مولانا صاحب کشمیر کے موضوع پر نہیں آ رہے، اور بعض سامعین بھی ایک دوسرے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ یوں سفیر صاحب نے مزید حالات بگڑنے سے بچانے کے لیے لقمہ دیا، اگر مولانا آپ نہیں تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اور مولانا صاحب اسی کے منتظر تھے۔ یوں سفیر صاحب نے حامی بھر لی اور سامنے میز رکھے ہوئے پر ناظرین کو کشمیر کے مسئلے پر بریف کرنے لگے، مگر کیا دیکھتے ہیں مولانا صاحب اسی لمحے کے منتظر تھے کہ ایک پیشتری طرف رجوع ہوئے۔ پھر 1 گھنٹے تک سفیر صاحب بولتے رہے اور مولانا صاحب اپنی پیٹ پوجا کرتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا کشمیر کمیٹی کے صدر کے اختیارات، ان کی عیاشیاں، ان کے دورے۔ یہ صرف پاکستان کے معروف سفارتکار کرامت گوری صاحب جو پاکستان کے سفیر تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب نوشتے بار شنائی میں سے ایک واقعہ لیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا جنگیں لڑنی ہیں۔ اس وقت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر اس سے ہم بچ گئے پھر کشمیر کو بھی دیکھا جائے گا۔ ابھی تو آپ کو شمالی وزیرستان سے لے کر گوادر تک لڑائی، جنگ، دہشت گردی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ آپ کے خلاف ہے، عدلیہ آپ کے خلاف ہے۔ کیا یہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قوم اپنے مسائل میں گری ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم بھی چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو، کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کے لیے ہم تن من قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر کوئی سلطان نصیر سامنے آئے تو صحیح۔ میرے عزیز دوستو، یہ کشمیر کی آزادی کے لیے 77 سال میں سیاسی اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، سیاسی قائدین، لیڈران 77 سالوں میں کشمیر کے لیے یہ جدوجہد کرتے ہیں، اور جب انڈین پرائم منسٹر مودی نے کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرتے ہوئے انڈیا میں سم کیا تو انہوں نے اشارہ کشمیر کو
नाम बदल कर शारा श्रीनगर रख दिया, और शायद हुक्मरानों के दिन में यही कुछ था कि हमने कश्मीर फतह कर लिया। मेरे अजीज दोस्तों, हम आखिर में आपसे दरख्वास्त करते हैं, इन मजलूम कश्मीरियों के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इनकी तकलीफ़ात, इनकी मुश्किलात दूर फरमाए और उनको आज़ादी और अमन व अमान नसीब हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NAQ TV